बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर 88। नाजरीन, आज हम दिन भर के अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और अपने तज्ज़ियाकारों से उनका तज्ज़िया आपके साथ शरीक करेंगे। अहम मौज़ूआत नाजरीन जो हमारे पास आज मौजूद है वो है PTI के अहम रहनुमाओं की पार्टी छोड़ने के जो वजूहात है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्या वजह है? वाक़ईतन वो पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह रहे हैं, वो वाक़ईतन पाकिस्तानी फ़ौज की मोहब्बत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह रहे हैं, या किसी दबाव की वजह से, किसी हुनफ़ाम में जिसे हम ब्लैकमेलिंग कहते हैं उसकी वजह से, या कोई और वजह हो सकती है क्यों पार्टी छोड़ने का इरादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो इरादा रखते हैं। क्या वजूहात है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाक़यात के हवाले से मज़म्मती बयानात का जो सिलसिला है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जारी व सारी है। शुरू के दिनों में हमने देखा कि मज़म्मत करने से कतराते रहें और मज़म्मती बयानात हमें ना देखने को मिले, लेकिन अब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी कहते हैं कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि लोगों को जो कि इन्वॉल्व थे उनको करार वाक़ई सज़ा भी देनी चाहिए। नाज़रीन, एक और अहम मौजू खान साहब का दावा यह है कि तमाम तर कार्रवाइयों का मकसद मेरे ख़िलाफ़, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयों का मकसद है वो है लंदन प्लान पर अमल दरामद करना। लंदन प्लान क्या है? खान साहब को एलिमिनेट करना, उनको सियासत से बाहर करना, उनको जेल के अंदर डाल देना और उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा देना और उसके बाद दीगर पार्टियों के लिए मैदान खाली छोड़ देना। ये है लंदन प्लान बकौल खान साहब के। वाक़ईतन ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे अहम मौजू नाज़रीन, इदारों के दरमियान तसादुम का जो एक तासुर मौजूद है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो पोलराइजेशन है, जो तफरीक है, जो एक फासले इतने बढ़ चुके हैं, कोई इदारा, कोई शख्सियत, कोई ऐसा फ़ैल जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि शायद उसकी वजह से ये फासले कम हो सके, इदारों के दरमियान जो जबकलिश है ये ख़त्म हो सके और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी अफरा तफरी है, इसका ख़ात्मा हो सके। ऐसा कौन सा इदारा, ऐसी कौन सी शख्सियत या ऐसे कौन से अवामिल हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और पंजाब हुकूमत की डेड लाइन ख़त्म, ज़मान पार्क में मौजूद शरपसंदों को अगर हवाला नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से खुलकर एक बयान दे दिया गया था। नाज़रीन, पहले मौजू की तरफ हम आते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो मौजूद है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे सीनियर, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में आप उनके तज्ज़िये तब से सुनते हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम मुबारक अली साहब। मुबारक साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लें, थैंक यू सो मच। हमारे इंतहाई नफीस शख्सियत, दूसरे दोस्त हमारे बड़े प्यारे भाई मोहतरम सैयद अली शाह साहब भी मौजूद है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लें। मुबारक साहब, ये बताएँ कि आज भी हमने देखा कि जनूबी पंजाब के कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रियासत पाकिस्तान के गम में, दुख में वो पीछे चले जा रहे थे, वो बड़े गमगीन थे, वो उनके आंसू आ गए, वो कह रहे थे कि हमें बड़ा दुख है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। कल हमने देखा क्यानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन पर काफ़ी इल्ज़ामात भी थे जब वो वज़ीर सेहत थे और उन्होंने भरपूर इंजॉय किया है जो दौर हुकूमत था, बेहतरीन उन्होंने जो हासिल कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन कल वो भी बड़े दुखी थे, फौज चौधरी साहब भी बड़े दुखी थे। ये जो दुख है, ये दर्द है इनका, ये वाक़ईतन इनका दुख दर्द है या कोई और वजह है? सारे मौसमी परिंदे हैं। मुर्ग़ बादनुमा एक लफ्ज़ अगर सुना हो, मुर्ग़ बादनुमा हो, जिस जहाँ पे चलती है हवा, जिस रुख चलती है तो वही रुख उनका होता है। तो ये सारे मौसमी परिंदे, इसने उड़ना ही था क्योंकि यहाँ उसका दाना अब मुक गया है, दाना पानी यहाँ से ख़त्म हो गया, अब कहीं और जाकर डेरे जमाएंगे। कई बार हम इसका इजहार कर चुके हैं और अल्लाह गवाह है, आप भी गवाह हैं, अल्लाह सर पे हाजिर नाजिर है कि खान साहब इधर आए हैं इस दफ्तर में जहाँ हम बैठे हुए हैं। और अगर आपको याद है, याद हो, और डेफिनेटली याद होगा क्योंकि इतनी पुरानी बात है नहीं, बिल्कुल याद है, अल्फाज भी याद है। हमने और हमारे मशर ने भी और हमारे दोस्तों ने भी उनको कई दफ़ा मुतनब्बी भी किया था कि ज़रा आगे पीछे दाएं बाएं देख ले, जो आपकी सफ़ों में जो लोग हैं ये बड़े मौसमी किस्म के लोग हैं, नहीं है जो नज़र आते हैं जो होगा। और इंटरेस्टिंगली खान साहब ने मानी हुई है ये बात कि हाँ है, मैं अभी ये टीम, अभी ये जब होगा तो नेक्स्ट फेज़ पर मैं अपने जो रियल लीडरशिप है
اپنی جو جینون لیڈرشپ ہے جو نظریاتی ہے ابھی صرف وہ کمپرومائز کا لفظ کمپرومائز کہتے رک گئے. کمپرومائز کا لفظ اس نے نہیں بولا, ادروائز مطلب ان کا یہ تھا کہ ابھی اقتدار کے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں. اور وہ بات قابل فہم بھی تھی اس ٹائم کہ ابھی پریکٹیکل بات تھی اس ٹائم کہ یہ جو شیخ رشید ہے, یہ جو فیاض چوہان ہے, فیاض چوہان آپ کو یاد ہوگا یہ جماعت اسلامی ایم ایم اے کے شباب ملی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ایم ایم اے کے ایم پی اے رہے ہیں. یہ شیخ رشید کے کردار سے کون نہیں واقف. شاہ محمود قریشی صاحب 2002 کے الیکشن میں پی 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 کے پریزیڈنشل پرائم منسٹر کے خارجہ رہ چکے ہیں, وزیر خارجہ ان کے رہ چکے نہیں, وزیر اعظم کے پہلے الیکشن میں امیدوار تھے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے, جب میں بعد میں جب جمالی صاحب پھر وزیر اعظم اور ان کے اپنے بھائی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سب کے سامنے, وہ سب کے ان کے علاوہ کون جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, آپ کے پرویز خٹک صاحب ہو گئے, آپ کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ خپل وزیر اعلیٰ خٹک صاحب تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو ہیڈ آفس کے برابر میں ان کا آفس تھا, جس دن ان کی شمولیت تھی اس دن باقاعدہ نوشہرہ کے اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کے درمیان تصادم ہوا. انہوں نے کہا بھئی آپ کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ 3-4 مہینے بعد موصوف وزیر اعلیٰ بنیں گے. اندازہ لگائیں, مطلب 3-4 مہینے قبل الیکشن کے 2013 کا الیکشن ایگزیکٹلی انہوں نے شمولیت کی. انہوں نے الیکشن سے جولائی, میرے خیال میں مجھے یاد پڑ رہا ہے بالکل, اور مقامی شاید یہ اپریل یہ فیبروری یا مارچ کا مہینہ تھا, اور مقامی جو نوشہرہ کی تنظیم تھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی. بالکل اچھی طرح مجھے یاد ہے, اور ہم بھی کی, پتہ نہیں کیسے آ گئے, شاید ایم پی میں تھے اس سے قبل, پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, ایم پی میں رہے ہیں. ہاں بہرحال الیکشن 2013 الیکشن سے چند ماہ قبل اس نے پارٹی جوائن کی اور وزیر اعلیٰ بن گئے. یہ چھوٹے ابھی آگے دیکھیے محمود مولوی صاحب جو کراچی کے ہیں, آپ شاید ان کو جانتے ہو, وہ بڑی کاروباری شخصیت ہے. ایگزیکٹلی پی ٹی آئی سندھ کے جہانگیر ترین اس کو کہتے ہیں, مطلب سندھ کا جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا اس نے, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اب یہاں پہ چونکہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے تو پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے پارٹی چھوڑنی پڑی. تو اب اچھا میں اس کے بعد جو سوال بنتے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہی سوال میں سیار کے سامنے رکھوں, اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ آپ کے سامنے یقیناً رکھوں گا. سیار آپ کیا کہتے ہیں, واقعتاً ریاست پاکستان کا دکھ درد ہے دل میں, واقعتاً ان کو دکھ ہوا ہے کہ فوجی تنصیبات پر کیوں حملے ہوئے ہیں, واقعتاً ان کو دکھ ہوا ہے کہ فوج کے خلاف نعرے کیوں لگائے گئے ہیں, اور فوج کی محبت میں یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, یا کسی دباؤ کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی پہلی جماعت نہیں ہے جن میں اس طرح کی آوازیں اور یا اس طرح کے لوگ, جب ان پہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اس وقت کے لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کو, یہ کوئی پہلی جماعت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, اور بہت ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پی ایم ایل این پہ اس طرح کا دور آیا تو ان سے کن کن لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کی اور ان کو ڈسون کیا باقاعدہ طور پر. یہ وہ لوگ ہوتے کہ ان کی وفاداری کہیں اور ہوتی ہے, اور وہ وفاداری ان کی مستقل ہوتی ہے. جو وفاداری کہیں اور ہوتی ہے, وہ وفاداری ان کی کہیں اور ہوتی ہے. یہ جو مختلف کشتیوں میں سوار لوگ ہوتے ہیں, جمپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس دور حکومت میں ہم پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ آ گئے ہیں, کسی اور کے دور حکومت آ گئے اس میں یہ لوگ آ گئے الیکٹیبلز. تو یہ اصل میں جو بڑا آسان لفظ ان کے لیے الیکٹیبلز, یہ الیکٹیبلز جو ہے نا, یہ اس پاکستان میں جو اصل طاقت کا ایک مینار ہے, یہ ان کے نمائندے ہیں. طاقت کا جو منبع ہے, ہاں جو منبع ہے یا مینار ہے یا جو قلعہ ہے, یہ ان کے نمائندے ہیں. یہ جو بھی حکومت بنتی ہے یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اس حکومت میں. یہ چلے جاتے ہیں یا ان کو مجبوراً ان کو لینا پڑتا ہے. بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہو, خان صاحب نے خود بھی بتایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی انہوں نے رکھے تھے. فروغ نسیم کا ابھی بھی تک وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس تو وہ لے کے آئے قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, ہاں جو ایم کیو ایم کے تھے, اور وہ الطاف بھائی کے گن گاتے تھے. پھر وہ خان صاحب کے وہ گئے, پھر ادھر شہزاد اکبر ایسے کریکٹر ہے کہ یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب صرف اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ کچھ اور ہے. ان لوگوں کا آنے کا یا جانے کا تو چلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے شاید اس میں وہ جو ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ تو اس میں اس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی قوت نہیں ہے, شاید اس کو کچھ حد تک یہ متاثر کرے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بظاہر میٹر کرتی ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یا 9-10 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اس کے رد عمل میں جو واقعات ہوئے ہیں,
جن کو اس کو ڈسون کرنا چاہیے یا اس حالات کو کسی طریقے سے ایسے اس کی مذمت کرنی چاہیے یا اس طرح کے حالات دوبارہ نہ ہوں، اس پہ بات اصل ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ اس طرح کے لوگ تو وہ اگر اس طرح جائیں گے تو یہ اور شاید خان صاحب کے لوگ جو ہیں یا ان کا جو نظریہ ہے اس کو مزید وہ کرے، تقویت ملے، یا وہ اور لے جاؤں ان کا سخت ہو جائے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ تو ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. اور ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ توڑے جاتے ہیں، پی ملن سے بھی توڑے، ان کا کوئی. اور گزشتہ کئی سالوں سے پی ڈی ایم کا اگر کوئی موو ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی موو ہوتا ہے بینیفیشری پی ٹی آئی بن جاتی ہے اگر ہم دیکھیں تو. یہ اب وہ تو ہے ایک ریالٹی ہے. اب ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، جن حالات میں چھوڑی ہے انہوں نے پارٹی، شاید دیگر ایسے لوگ ہیں. یہ موسمی پرندے انہیں جانا تھا. اصل میں پی ٹی آئی میں یہ تو ابھی پاپولیرٹی وائز اگر دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی بہت زیادہ مشہور ہے. اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب یہ برسر اقتدار تھے خان صاحب، یہ بلدیاتی انتخابات ہار گئے تھے، یہ سیالکوٹ وہ زبردستی وہ پورا عملہ اٹھا کے لے گئے مگر پھر بھی وہ الیکشن نہیں جیت سکے. اس طرح نوشہرہ میں جو ضمنی انتخاب ہوا تھا اس میں وہ ہار گئے تھے. تو ان کی پاپولیرٹی جب کمزور تھی، خراب تھی، تو اس وقت بھی لوگ ان کے ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھے. تو جب یہ اس طرح کے حالات آتے ہیں، اب تو صرف یہ جا رہے ہیں جو کہ جن کی لائلٹی کئی اور ہے، شاید ان کی پاپولیرٹی کم ہو اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جائیں جو کہ پی ٹی آئی میں یا عام تاثر ہمارے اور آپ کی نظر میں تاثر یہ ہے کہ یہ بہت نظریاتی ہے. وہ نظریاتی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اقتدار میں آنا ہے. ابھی جو ہے نا ان کا سکہ چل رہا ہے اس وقت، تو اگر وہ والی پاپولیرٹی مزید خراب ہوگی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ جو کچھ لوگ ہیں جو موسم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں، ڈاکٹر عارف علوی تو ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، کافی دیرینہ ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. باقی بھی کچھ لوگ ہیں امریکیانی کیا نئے تھے، یہ بھی پرانے ہی بندے، یہ بھی پرانے تقریباً کوئی 25-26 سال ان کے بھی ہو گئے تھے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو کہ شروع کے دنوں میں مذمت نہیں کر رہے تھے، لیکن اب وہ بھی کہتے ہیں کہ مذمت ہونی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے کی ہے مذمت. پھر چلے وہ تو پی ٹی آئی کے چودھری نے مذمت کی، بڑی بات ہے. صدر صاحب نے خود اس کی بات کی مذمت کی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. درست ہے. ٹھیک ہے. نہیں مجھے یہ بتائیں آپ کہ ہم اگر ہم یہ ایزیوم کر بھی لیں کہ چلیں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اگر ہم وہ مان لیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ دیرینہ ساتھی رہ چکے ہیں، جو ان کی طرف سے شروع میں مذمت نہیں آ رہی تھی، اب وہ مذمت کرنے لگے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ 3 دنوں میں 4 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے؟ آیا میڈیا کا پریشر ہے؟ آیا کسی کی طرف سے دباؤ ہے؟ یا انہیں احساس ہو گیا ہے کہ بھئی ہاں واقعتاً اس دن جو ہوا غلط تھا، یا کسی کے دباؤ کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ میں ایک چیز بتا دوں، آپ بھی اور ہم بھی اور سیار بھی، آپ بھی اور میں بھی اور سیار بھی، مطلب ہم میڈیا کے طالب علم ہیں، اور آپ ابھی جو بیانیہ بن رہا ہے میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہو، بہت ویہمنٹلی جسے کہہ سکتے ہیں، اور بہت ہی ایک مؤثر انداز میں ہمارا اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف یا اس ایکٹ کے خلاف، ناٹ پی ٹی آئی، ناٹ اگینسٹ پی ٹی آئی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا شاخسانہ ہے پی ٹی آئی کو ہی بھگتنا پڑے گا. جو 9 مئی کے بیک ڈراپ پہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اور جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، ہاں اس کی تاثیر بڑھ رہی ہے، ایگزیکٹلی اس کا وہ مؤثر ہو رہا ہے، اس کی تاثیر بڑھ رہی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، اپنا کمانڈر ہاؤس جسے بنایا گیا ہے، جو بیسیکلی کور کمانڈر ہاؤس تھا. نہیں اس کی الگ تاریخ ہے. چلے آپ نے بات چھیڑ دی. جناح ہاؤس، یہ جناح ہاؤس تھا 1942 میں غالباً انہوں نے لیا تھا. ہاں یہ آزادی سے پہلے. لیکن آپ کو پتہ پہلے کبھی ایک دن جناح صاحب اس گھر میں رہے نہیں، جناح صاحب نہیں رہے، فاطمہ رہی ہے، اس کی بہن رہی ہے. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ اس کا بتا دوں. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے والد محترم ہے نا، قاضی محمد عیسیٰ، جی، یہ انہوں نے خرید کے گفٹ کیا تھا حکومت پاکستان. پھر اس پہ کیس چلے ہیں. پھر پتہ ہے کس نے؟ یہ ایوب خان نے واپس لے کر. لیکن یہ ایک الگ ضمنی بات ہے. ہمارا صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ہر بات دل پہ ہاتھ رکھیے. اس گھر پر حملہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے، یا اس لیے ہوا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ میں بتا دوں ایک چیز، یہ اگر آپ واپس جائے 9 مئی کی طرف، جی، ویئر واز دا سیکیورٹی؟ میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں، یہ سوال ہے. یہ میں ایک چیز بتا دوں، یہ جتنا بھی کچھ ہوا ہے اس کی روک تھام ہو سکتی تھی، اس کو بالکل ہو سکتی تھی، لیکن یہ چیز ضروری تھی. میں بتا دوں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے لیے مقدس نہ تو کور کمانڈر ہاؤس ہے، نہ جناح ہاؤس ہے، نہ اس کے لیے GHQ ہے. اس کے لیے مقدس ہے ان کا اپنا اختیار
اور اس ملک کا جو میں چلے put it in this way, اس ملک کی سلامتی آپ کہیں چلے, اس ملک کی سلامتی, اور یہ سچی بات میں بتا دوں, یہ فوج ہے تو یہ ہے, ادروائز ایک دوسرے کو ناخنوں سے نوچ لے. یہ ہماری جو قوم ہے, یہ پختون, پنجابی, سندھی اور بلوچی اور ساتھ کشمیری, براہوی, سب کچھ ملا کے ایک دوسرے کو ناخنوں سے نوچ لیں گے. یہ فوج نے روکا ہوا ہے. آپ کی بات سے میں یہ کر رہا ہوں, اس اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے. ایک چیز آپ سوال یاد رکھیں, یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے جناح, اس کی تقدیس, اس کے لیے کور کمانڈر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ قصدن عمدن جیسے کہتے ہیں, چلے میں آپ کی بات تاکہ بیانیہ بنا اچھا بیانیہ بنا سکے. تو آپ کی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں یہ کہ خان صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں پھنسانے کے لیے, ہمیں خراب کرنے کے لیے جال بچھایا گیا اور ہم بڑے ٹریپ ہو گئے اس میں. لیکن having said that, ایک چیز اور, آپ سیار کی طرف پھر جائیں, خان صاحب کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھیں, اس میں کیا ہے؟ اس میں تو یہی ہے کہ میں جب اشتعال انگیزی جتنی بھی چیزیں ہیں, سامان اس نے تیار کیا ہوا تھا, باقی روکا کیوں نہیں, یہ ایک الگ کچھ تو تھا جس کی بنیاد ان مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کو بین کرنا. یہ جو خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے پھنسایا گیا, اور اب تو وہ کھل کے نام لیتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایجنسیز کے لوگ انوالو تھے اور ایجنسیز کے لوگ داخل کیے گئے جنہوں نے یہ حرکتیں کی, بدنام ہم ہوئے اور بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے. تو پھر اگر مبارک صاحب کی بات کو صحیح مان لیا جائے, اور تو خان صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے وہ تو ان کے سپورٹ میں ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ آپ دیکھیں 9 اور 10 مئی کے آپ کے پی ٹی آئی کے جو ان کے لیڈران تھے, ان کے سوشل میڈیا پیجز تھے, ان کے جو دیگر فورمز پہ وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اپنا بیانیے کو فروغ دیتے ہیں, آپ اس پہ جائیں, وہاں پہ وہ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے تھے اس چیز کو جو یہ مختلف جگہوں کو, فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا, اس کو اس وقت وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے ایز اے وکٹری. وہ اپنی جیت تصور کر چکے تھے, اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ تو آزادی کی جنگ کس سے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں آزادی جنگ, یہ آزادی کی ہماری لڑائی جنگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر 70 سال سے جو قوت مسلط ہے, جو اپنے وہ کون سی قوت ہے؟ فوج, اسٹیبلشمنٹ, آرمی. تو یہ کن پہ حملے ہوئے ہیں؟ تو وہ اپنے حملے ہوئے. دیکھیں اب یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ حقیقت ہوتی ہے, حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. وہ ویڈیو بیان میں جو الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے, بالکل غلط نہیں, وہ اس کے ویڈیو ایویڈنسز ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان سب کو, تو پھر مبارک صاحب نے جو سوالات اٹھائے, یہ دیکھیں, پھر یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو آپ نے مارا ہے, آپ نے تشدد کیا ہے, لوگوں کو اٹھایا ہے. پھر تو آپ یہ کہیں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ہم نے ان کو اٹھایا. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر حملاور ہوئے تھے ان کو اٹھائے, وہ میرے لوگ ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, آپ نے ان کو اٹھا لیا ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں حملہ ہم نے نہیں کیا. تو یہ لوگ کہاں, یہ ان کو کہیں اور دوسری جگہ سے. اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں اخلاقیات کی وہ نہیں ہے, یہ اس وقت کوئی اخلاقیات کیا ہے اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اخلاقیات کی یہ جنگ نہیں ہے نا, اخلاقیات کی جنگ نہیں ہے اس وقت, یہ جنگ ہے پروپیگنڈے کی. کون اس وقت سب سے مؤثر پروپیگنڈا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے, جیت اس کی ہوگی. یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے, سائبر وارفیئر ہے, جس کو مختلف آپ انفارمیشن 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کو آپ یہ وہی ہے, اسی کا ہی ایک ہوا اس وقت جو ہے. اس وقت جو اوور آل آپ دیکھ لیں, اس کا اب ہم اس سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ یہ مختلف لوگ جو ان کو پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں, اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا فوج ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تھرو آؤٹ, ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے اشتعال انگیز بیانات سے اور ان کے کنڈکٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود یہ کرنا چاہ رہے اور کر رہے ہیں. دوسری طرف مبارک صاحب کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ بھئی ان کو روکا کیوں نہیں گیا, میں آپ کو جواب دوں. ہاں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں اس سے پہلے روکنا کیسے روکنا تھا, گولی چلانی تھی نہیں, کم از کم پولیس تو ہوتی ہے نا, کم از کم ڈیٹرنس ہوتی ہے یار, ڈیٹرنس ہوتی ہے. آپ یقین کریں ریج تھی, موب ریج تھا. میں آپ کو خڑ کمر کے واقعے میں روکا تھا, میں وہاں آنا چاہ رہا تھا. فائرنگ ہوئی ہے, 14 بندے شہید ہوئے. تو پھر وہ کس کے گلے پڑی ہے؟ خیبر ایجنسی میں لوگ شہید ہوئے. آپ کو یاد ہے مبارک صاحب, خیبر ایجنسی کے لوگوں نے لاشیں اٹھا کے کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے رکھ دی. آپ کو یاد ہے اس دن کیا ہوا, ہم نے لائیو دیا تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کور کمانڈر لاہور اس وقت جب گھر میں تھے, وہ کہاں ہے؟ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. وہ کہاں ہے؟ اس کو ہٹایا ہے, ریموو کیا گیا ہے. چلیں کیونکہ اس کی غفلت تھی. چلیں یہ 2+2=4 والے معاملات تو ہیں نہیں, گرے ایریاز بہت ہوتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک.
مبارک صاحب یہ فرمائیے گا، اب تو صدر پاکستان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے مذمت کی جائے، باقی لوگوں کی طرف سے بھی کہا جائے مذمت کی جائے، مجھے یہ بتائیں یہ جو جس طریقے سے پھر ایک سیاسی معاملے کو، ٹھیک ہے جی، یہ جو کچھ ہوا ایک سیاست تھی نا، مطلب ایک سیاسی پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پروٹیسٹ تھا، ایک مظاہرہ تھا، مزاحمت تھی، کچھ بھی کیا، لیکن مقاصد اور انٹینشن پولیٹیکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل. تو مجھے بتائیں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ یا کوئی بھی آپ کہہ لیں جس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوا، لیکن انٹینشن پولیٹیکل، اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے اس تمام تر معاملے کو ٹیکل کر رہی ہے کہ آرمی کی کورٹس اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کور کمانڈر ہاؤس کو پھر جنا ہاؤس بار بار کہنا تاکہ ایک چیز، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست جو کہ پہلے سے بہت زیادہ ایک پولوٹیڈ ہے، مزید خراب ہوگی؟ حنیف ایک چیز پہ تو میں وثوق کے ساتھ ایک چیز کہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت میں، ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں کبھی استحکام رہا نہیں ہے. 1947 سے آپ آگے جائے اس ریجن کو آپ دیکھ لیں، مطلب بیرونی طاقتیں آئی ہیں، کبھی مغل آئے ہیں، کبھی چنگیز آئے ہیں، کبھی استحکام رہا نہیں ہے. انگریز آخری آ گئے تو پھر اس کے بعد اس بیچ میں سے آپ کے کیا انقلابات نہیں دیکھے. پھر پاکستان کے بننے کے بعد بھی 1947 سے ہمارے ابا اجداد سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات دیگرگوں ہیں اور حالات خراب ہیں، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. تو اس بات پہ تو میں اپنی جو ریزیلینس ہے 1971 کے واقعات کو نکال کے، کیونکہ ایک بہت ہی ایک امبیلنس قسم کی اور ایک غیر فطری سی ایک تقسیم ہوئی تھی، بیچ میں اتنا ہندوستان اور ایک بازو تھے، دوسرا بازو تو کٹنا ہی تھا بدقسمتی سے. جو اس وقت کے باشعور لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ ہونا ہے اور وہ ہونا تھا، کیونکہ اب بھی خدا نخواستہ اب بھی اگر اتنا کسی بیچ میں سے کوئی اتنا جغرافیائی فاصلہ آ گیا تو پھر یہ ہماری جو نظریاتی قربتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہے نہیں، نظریاتی طور پر ہم اتنے مضبوط ہے نہیں، صرف آئین میں باندھا ہوا ہے ہمیں. ہاں، ایک آئین ہے جس نے تمام قومیتوں کو باندھا ہوا ہے، ادروائز واقعتاً کچھ. اور یہ اس آئین کو کتنی دفعہ ایبروگیٹ، ایگزیکٹلی یہی تو کتنی بار وہ توڑا گیا. کتنی بار ایک جرنیل کہتا ہے کہ یہ جسٹ اے پیس آف پیپر فار می، وہ سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جسٹ اے پیس آف پیپر. وہ میرے لیے تو مطلب عوام، ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ تھا کہ عوام ہمیں تھے، یہ ہمیں، عوام کیا ہمیں بھائی، عوام پاکستان کیا ہے، یہ آئین ہے تو پاکستان ہے. بہرحال یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جو سوال ہے آپ کا کہ نازک دور سے گزرا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نازک ترین دور یہی ہے. اس سے بڑے بہت زیادہ ہم نے جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، لیکن معاملے کو جو ٹیکل کیا جا رہا ہے اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے. اس طرح نہیں ہو رہا. ایک تو ہمارے خان صاحب نے جس طریقے سے جس نہج پہ پہنچائی ہے، یہ کبھی اس سے پہلے بھی آپ یہ گالم گلوچ کا کلچر اور یہ انتہائی ایکسٹریم پر لے کر جانا، دشمنی کی حد تک لے کر جانا سیاسی اختلاف کو، یہ کبھی پی ٹی آئی کی پیداوار، یہ بھی پی ٹی آئی کی پیداوار. لیکن 90s میں ختم ہو گیا نا وہ، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے جب انہوں نے جب ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے بعد جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی اب ختم، تو اس کے بعد پھر الحمدللہ آخر میں بھی یہ 98 کی میں بات بتا دوں، جب ہیوی مینڈیٹ آیا تھا، یو ڈو ریمبر وہ ہیوی مینڈیٹ والا، یہ سب کچھ کے پی میں بھی اس کی حکومت، بلوچستان میں بھی اس کی حکومت، سندھ میں بھی اس کی حکومت، سندھ میں بھی جام صادق آئے تھے وزیر اعلیٰ، اور یہ پنجاب میں تو بڑا تگڑا اس کا اپنا سب کچھ اپنا آرمی چیف آخر اپنا لانا چاہتے تھے ضیاء الدین بٹ صاحب، تو اس میں معاملہ خراب پھر ہو گیا. تو یہ اختلافات تو چلتے رہے. جس طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے، اصلاح کی بہت گنجائش ہے، لیکن یہ نازک ترین دور جو ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ نازک ترین دور. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہے، کبھی زمان پاک، کبھی مقدمات، کبھی بشرا بی بی، مختلف نیب کیسز، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ان تمام تر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لندن پلان پر عمل کیا جائے. لندن پلان یہ ہے بقول عمران خان صاحب کی، بھائی مجھے سائڈ کر کے، مجھے جیل میں ڈال کے باقی پارٹیوں کے لیے جو ہے وہ میدان خالی کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اللہ خیر سے اللہ وہ جیت کے آ جائیں گے، پھر ان کی منمانی ہوگی. یہ جو لندن پلان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟
یہ جو خان صاحب کو لایا گیا تھا جس وقت، وہ کون سا پلان تھا؟ بالکل وہ پھر امریکی پلان تھا، وہ اسرائیلی پلان تھا، وہ کہتے ہیں فوج کا پلان تھا، تو باجوہ پلان، یہ تو باجوہ پلان تھا، باجوہ لے کر آئے تو اس کو کیا ہے، فیض امین اور باجوہ لے کر آئے. بندہ یہ چونکہ ایسا ایک پرسیپشن دیا گیا کہ جی باجوہ صاحب گئے تھے اور وہ لندن میں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی میاں نواز شریف سے، اور انہوں نے کچھ وعدے وہاں پہ کیے ہیں کہ جی آپ جو ہیں ریورس کریں گے ساری چیزیں ریورس کریں گے. اور اس میں ابھی تک تو ہمیں اس پہ، کیونکہ مین اس میں عدلیہ کا ہے. دیکھیے نواز شریف اس وقت نااہل ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ ملک واپس آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے، اس کو وہ ریلیف ابھی تک نہیں ملا ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب کو بیٹنگ ہم اینڈ ہز پارٹی انٹو سبمیشن سے سب زیادہ اس وقت جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو تو ریلیف ملے نا، وہ بڑا والا ریلیف تو اس کو ملے، وہ ابھی تک نہیں ملا ہے. چلے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ریلیف ہے نا جو عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ تو ہے، وہ نہیں. اب عمران خان جو کر رہے ہیں، جو ان کے حملے ہوئے ہیں ان پہ، آپ کو اگر وہ اس کے معروضات پتہ چلے جو کل آرمی چیف نے وہاں پہ تقریر کی ہے گجرانوالہ گیرن سیالکوٹ میں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنے خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بالکل جو کہ مظلوم ہمیں، اور جو ہمارے ساتھ ہوئے جو لوگ پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہماری تو بےزتی بھی ہوئی، ہمیں تو مار بھی پڑی ہے، ہمارا تو مذاق بھی اڑا ہے. تو وہ اب اس وقت جو ہے نا، اب یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے. اس طرح آپ کر کے پورے ادارے کو، اور یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے، یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، اب اداروں کا جو سیاسی کردار ہے وہ تو ہے ہی غلط. وہ تو آپ کسی قانون، کسی قاعدے، کسی اخلاقیات کے زاویے سے اگر اس کو دیکھیں تو آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی غلط. اب وہ تو غلط ہے، مگر آپ نے بھی اگر یہاں پہ سیاست کرنی ہے تو آپ ایسے بند گلی کی سیاست اگر آپ کریں گے تو کام نہیں چلے گا. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پہ ان لوگوں کو بھی بات کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے، باقاعدہ پریکٹیکل کام کرنا چاہیے کہ اس سچویشن کو کیسے ڈی ایسکیلیٹ کریں. میرا اگلا موضوع یہی ہے، بالکل ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہیے. اگر ایسے نہیں ہوگا کہ اگر ان کا وہ چونکہ لوگ خان صاحب کو سنتے ہیں تو وہ خان صاحب ان کے انسٹیگیٹ کر کے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے، پھر اس کے رد عمل میں وہ آئے خان صاحب اور ان کے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کرے، تو اس طرح یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ مطلب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھو کیا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، اس پر بات کریں گے یقیناً. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور موضوع پر بات کریں جو اس وقت زمان پارک کی صورتحال ہے. پنجاب حکومت جو نگراں حکومت ہے، لیکن ان کے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں وہ تو کسی طریقے سے بھی ہمیں غیر جانبدار نہیں لگتے ہیں. زمان پارک کے واقعہ یا 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی اگر آپ ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں، پریس کانفرنسز میں ان کا جو رب الہجہ انداز تھا، وہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کسی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم 24 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اندر شرپسند عناصر دہشت گرد چھپے ہوئے جو کہ اچھا وہ ہمارے رانا سناوالا صاحب کہتے ہیں کہ زبان پارک میں تربیت دی گئی ان کو. بھائی زبان پارک کتنا کوئی 50 کلومیٹر کا کوئی ایریا ہے جہاں پر وہ کلاشن چلانا اور دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں عامر میر کا آپ ذکر کریں جو عامر میر صاحب کے بھائی ہیں. اب یہ دیکھیں جب عامر میر پہ حملہ ہوا تھا تو یہی باتیں جو انہوں نے جا کے نام لیا تھا کہ جی ظہیر الاسلام جو ہے اس کے پیچھے. اب دیکھیں یہ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ مطلب جدھر پھر مفادات ہیں اور اس کے چینل نے جو ہے آپ نے کہا کہ وہ ایک پارٹی کی ترجمہ، ایک پارٹی کی نہیں، یہ پورا جو اس وقت انٹرم سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا کے پی میں اور پنجاب میں، یہ نیوٹرل ہے ہی نہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو نیوٹرل ہے ہی نہیں، پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں سارے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا، زمان پارک کا محاصرہ جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، کسی بھی وقت کارروائی ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوگا سیاسی طور پر. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو ہوگا، خان صاحب کو تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت تو جو وکٹم پارٹی ہے وہ فل ریونج موڈ میں ہے. تو اس کے آگے تو جو بھی آئے گا وہ اس کو کرش کرے گا، جو کہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے ہر اس سے اگر اس کو زاویے سے دیکھا جائے تو غلط ہے. مگر فائدہ خان صاحب کو نہیں ہوگا. اس ملک میں ہم نے دیکھا پہلے بھی کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ فلانے بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے.
ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے تو دنیا آئے گی اور اس کو کہے گی کہ نہیں یہاں پہ تو جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ گیا. خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے یہاں پہ سیاست کرنی ہے, میں نے یہاں پہ آگے اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ہم نے حکومت بنانی ہے تو وہ حکومت کیسے چلے گی اگر آپ پورے اتنے پاورفل ادارے کو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اپنی سیاست کرنی ہوگی تو فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, نقصان ہوگا اس ملک کو بھی ہوگا, خان صاحب کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی ہوگا. اگر کوئی لوگ ہیں, ایک لسٹ فراہم کی گئی, وہ بھی کچھ لوگ باغ کے نکلے ہیں, انہوں نے کہا وہ پکڑ لیا. اگر کوئی عمر صاحب کی طرف آؤں گا, اگر کوئی لوگ موجود ہیں, کچھ لوگ موجود ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو انہیں حوالے کر دینا چاہیے؟ بھائی خان صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ وارنٹ لے کر آئیں اور طریقے سے آئیں, اس طرح نہ کریں تو آپ پورے ایک ایک کونا ایک ایک چپا آپ چاند مار کر دیکھ لیں. یہ غلط چیز ہے, یہ غلط ہے کہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ہاں یہ جو اس نے کیا ہے تو دہشت گرد بھی یہی تو کرتے ہیں, جو آرسن کرتے ہیں, جو اس طرح چھڑائی کرتے ہیں, جو اس طرح لوٹ مار, جو اس طرح وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ دہشت گردی ہی تو ہے. نہیں وہ دہشت گردی, لیکن آپ شر پسندی یا اس کو نہیں آپ وہ ڈیفینیشن میں چلے گئے ہو نا کہ دہشت گرد وہ ہوگا. مذہبی نظریات کی بنیاد پر شرانگیزی کرے تو وہ دہشت گرد نہیں. آپ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. نہیں بالکل آپ اس ڈیفینیشن کو نہ کریں, وہ ایک اس ڈیفینیشن میں تو نہیں ہے, اس پہ تو قطعاً ہے ہی نہیں. وہ میں جنرل ایک بات بتاتا ہوں, ایوی مطلب اگر آپ ویسے بھی اگر کوئی کسی کو دھمکاتا ہے تو بھی دہشت گردی ہے نا, کہ اس کی کوئی دہشت ہوتی ہے, اگر کوئی ٹیرر ہاں پہلا, تو بہرحال ٹیرر تو پہلا ہی ہے, وہی لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب مجھے یہ بتایا جائے اگر کوئی وارنٹ ہے, اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ خود کو کیوں نہیں قانون کے حوالے کرتے, خود کول کیوں نہیں لیتے؟ اگر اتنا ہی وہ ہے, عوام پہ اگر اتنا اعتماد ہے اس کو, اور اس کو اپنی لیڈرشپ پہ اتنا اعتماد ہے, تو اتنا عوام کے پیچھے کیوں چھپے بیٹھے ہیں خان صاحب؟ تو یہ چیزیں غلط ہیں. مطلب اور یہ جو کہا جا رہا ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, دیکھیں ان کی زندگی تو خراب ہو گئی نا, جو گرفتار ہوئے ہیں. اگر پاکستان تحریک, انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا, کوئی دو رائے نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ ہیں؟ تحریک انصاف کی مثال میں آپ کو جنگل میں ایک بندر کی مثال ہوتی ہے. جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو بندر اپنے بچے کو اٹھاتا ہے, لیکن جہاں پہ اس کا پیر جلتا ہے تو بچے کو پھینک, یہ ایک خصلت ہے بندر کی. تو میں اسی سے مثال آپ کی دوں گا. پہلے اس نے جہانگیر ترین کو پھینکا, اگر مسئلہ ہوا کیا ہے وہ بیلنسنگ فیکٹر آ گیا تھا, وہ پھینک دیا. اس کے بعد کتنے لوگ اس میں, پہلے تو جسٹس وجیہ الدین کو آپ دیکھیں یار, جس نے یہ پارٹی بنائی تھی, جس نے آئین لے کے آتا تھا, ڈاکٹر فاروق پارٹی کا. بالکل ڈاکٹر فاروق ہمارے بڑے اچھے عزیز بھی تھے, ہمارے شہید ہو گئے تھے, کسی نے اس کو گولی ماری تھی. یہ صرف خان صاحب نے کی گئی, صرف پی ٹی آئی میں چودھری نثار کہتے ہیں کہ پارٹی میں نے بنائی ہے, پی ایم ایل این جس پہ آج پارٹی ہم نے بنائی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امیدوار صدر ہمیں بنا جا رہا تھا, پھر ہم نے کہا کہ جی نواز شریف کو بنا لیں, نواز شریف کو بنا دیا وہ ساری عمر کے لیے. تو اب تو یہ ہر بندے نے کیا اس طرح کے, جو تھے ملتان کے, ان کے پی ایم ایل این کے تھے جو پیپلز پارٹی میں گئے تھے, پھر اس کے بعد وہ سینئر سیاستدان جو ہے جاوید ہاشمی, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, جاوید ہاشمی میں گئے تھے, تحریک انصاف گئے تھے. جاوید ہاشمی کی قربانیاں دیکھے, پھر ان کو اس کا کیا صلہ ملا ہے. چودھری نثار کو دیکھ لیں, اس طرح کے ابھی دیکھ لیں. ابھی یہ آپ جو ان کی پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ تھی, جو نیب زدہ اور نیب کو جب ان کی حکومت کی حالات سخت تھے تو یہ عباسی صاحب اور مفتاح صاحب ان سب کو جیلوں میں ڈالا. اب ان کا اقتدار میں آئے, اب وہ سائیڈ لائن ہے. تو یہ تو تقریباً ہر سیاسی جماعت, لیکن یہاں پہ اس پارٹی میں کچھ زیادہ ہی ہے, استعمال کر کے جو ہے نا سائیڈ پہ کرنا, یہ کچھ زیادہ ہی ہے. اور اب میں یہ ریکارڈ پہ ہو رہا ہے, نقصان ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, خان صاحب نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ نہیں تھے, دہشت گرد تھے, اور اسٹیبلشمنٹ نے گھسائے تھے بیچ میں. خدا کے بندے, اس کی ویڈیو آ گئی ہے, ایک بندے کا اقبالی بیان آ گیا ہے جو مردان میں کل شیر خان شہید کا اس کا مجسمہ جو اٹھایا ہوا ہے, اس کا جو ہے نا ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد اس کا ایک بیان ہے. تو اب ان لوگوں کو آپ ڈسون کر کے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. آلریڈی ان کی فیض پال اب بھی جس کا جو بیانیہ جو بنایا ہوا ہے اور جو اس کا وہ ہے, تو اب بھی چلتا ہے, اب بھی وہ چیز چل رہی ہے, باوجود اس کے کہ پوری اسٹیٹ مشینری بشمول ہمارا جو پرائیویٹ میڈیا بالکل لگے ہوئے ہیں اس بیانیے کے توڑ میں. لیکن بہت آہستہ آہستہ, جس طرح وہ پہاڑ کودتے ہیں نا, اسی طرح وہ کدائی ہو رہی ہے. بیانیے کو ان پہ ٹرسٹ کرے.
اصل مسئلہ آتا ہے بیرونی، پھر کچھ ہمارے دوست ہیں، دوست ممالک ہیں، جس میں آپ دیکھیں چائنیز وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے بھی ایک ملاقات کی ہے جو کہ آف دی ریکٹ تھی اور ان کے ساتھ کچھ جو آفیشیل نہیں تھی. مگر یہاں پہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ خان صاحب کا ہے. خان صاحب خان نہیں بیٹھنے کو مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنے کو تو ابھی وہ کہنے کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں. خان صاحب کی وہ گارنٹی لینے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ مطلب خان صاحب اپنے معاملات سے مکر جاتے پھیر جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. شاید کوئی بندہ آئے اور وہ اس میں کوئی رول ادا کرے، یا تو یہ کہ خان صاحب کو الیکشن کرائیں، ان کو اقتدار دے دے، 2/3 میجورٹی ہے یا سمپل میجورٹی جو بھی ہے، شاید وہ اقتدار میں آئے اور وہاں پہ کرسی پہ بیٹھے تو تھوڑا سا یہ غبار جائے. یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے کیسے اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. خود بھی وہ اس بن گلی میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے راستہ پھر بہت مشکل سے ملتا ہے. اور آپ کو اگر اندازہ ہو یہ پچھلے کچھ دنوں کے جو واقعات ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں. دیکھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بعض جگہوں پر بالکل درست کہتے ہیں. دیکھ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ میرے لیے فیئر نہیں کاٹو گے میری مرضی کے مطابق تو میں پھر اگر میرے پاس آپ مجھے دیوار سے لگا دو گے تو میں تو پھر ریئیکشن دوں گا نا. اچھا چلے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بات مانیں، ایف آئی آر سے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر خان صاحب بیٹھ جائیں گے آرام سے، ایف آئی آر ہو جائے گا. ان کا حق بنتا ہے. نہیں حق بنتا ہے. آپ پہ حملہ ہوتا ہے، ایف آئی آر پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ بالکل حق نہیں بنتا. آپ کو بلا ثبوت میرا نام شامل نہیں کر سکتے کسی ایف آئی آر. نہیں دیکھیے نہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ ایف آئی آر میں آپ جس کا نام دے سکتے ہیں. یہ پھر ریاست کا یہ جو ہے نا تھرڈ اس کا وہ ثبوت تو پھر تحقیقات میں آگے سامنے آئیں گے نا. ثبوت آپ کے پاس نہیں، وہ جو ایف آئی آر لینے والے ہیں جو مجسٹریٹ یا پھر وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کس بنیاد پہ ہیں، کیونکہ اس کو اپنے ہی گلے پڑنی ہے. پھر آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں. چلے یہ بھی مان لیتے ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں. دیکھیے یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت اگر ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوگی تو تفتیش کہاں سے کروائے؟ کس سے کرائیں گے؟ اسکاٹ یارڈ کے پاس لے کے جائیں گے. تفتیش یہاں سے ہی ہونی ہے. ایف آئی آر میں نام کون سے؟ اگر وہ ادھر سے اسکاٹ یارڈ میں تو فیل ہو گیا وہ فاروق اس میں عمران فاروق. چلو وہ الگ مسئلہ ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے نا. ایک واقعہ ہوا جس کا ہم سب کو دکھ ہیں، ابھی بھی ہمیں دکھ ہیں اس کا، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ بتا رہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کوئی پورا کر لیں ان کی. مان لیں کہ جی چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مجھے وہ والا چاہیے، وہ والا نہیں مجھے یہ، وہ بھی دے دیں، اس سے معاملات حل ہو جائیں گے. اس وقت جو ٹاکسک انوائرمنٹ پورا بنا ہوا ہے یہ ایف آئی آر سے حل ہونے والا نہیں ہے. یہ الیکشن کرانے سے بھی حل ہونے والا نہیں ہے. یہ تقریباً جس عدلیہ نے یہ حکم دیا تھا، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ یہ سب کو بیٹھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی اس میکسیملسٹ پوزیشن سے گئے پیچھے نہیں ہٹے تو یہ معاملات حل نہیں ہونے. آپ یہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بیٹھنے کو تیار نہیں تو یہ بھی حل نہیں ہے. دیکھیے اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک قوت ہے اور وہ 70-75 سال سے ہیں اور میں ان کی 2 مہینے 4 مہینے میں ان کے اقتدار کا تختہ الٹ کے خود بیٹھ جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اور خان صاحب کے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں. مبارک صاحب، کرپشن بھی ہے. کوئی ادارہ، کوئی شخصیت، کوئی موو، کوئی تیسرا ملک، دوسرا ملک، 5واں ملک، اپنے پاکستان کے اندر کوئی شخصیت، کوئی تحریک، کوئی مذہبی رہنما، کوئی سیاسی رہنما، کوئی تھنک ٹینک والا، کوئی سول سوسائٹی والا یا عوامی سطح پر کوئی ایسی موو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سامنے سارے ایک میز پہ بیٹھ کے واقعتاً پاکستان کی مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کر پائیں گے. اس طرح وہ چیز یا کم از کم الیکشن کے لیے سازگار ماحول بنا پائیں گے. کم از کم ہمارے پارلیمنٹ میں اور ہماری جو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں ہے کیپیسٹی، لیکن ایک کام کرنا ہے جی، صرف عمران خان صاحب کی غلط فہمی دور کرنی ہے کہ آپ کوئی مجدد نہیں ہے، آپ کوئی پیر کامل یا ولی اللہ نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے، آپ کوئی پیر کامل، آپ ایک سیاستدان ہیں جو دوسرے ہیں. آپ میں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے اس کا خمیازہ آپ کی پارٹی نے بھی بھگتا ہے اور بحیثیت وزیر اعظم جو آپ رہے ہیں تو اس ملک، اس عوام نے بھی جو ہے نا آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتا ہے. تو آپ کوئی عقل کل نہیں ہے. تو یہ اگر غلط فہمی اس کی کسی نے ٹھیک کرا دی تو شاید کوئی حالات ٹھیک ہو جائے گی. 65 سال کی عمر میں آپ سمجھتے ہیں کہ غلط 65 نہیں ہے بھائی جان، اس کی 70 سال ایج ہے. ہاں تو 70 سال بھی ہے
یار میں بتا دوں عقل آنے میں اور سیکھنے کے لیے میرے خیال میں کوئی کریڈل ٹو گریو، یہ بڑے لوگوں نے کہا ہے، کریڈل یہ بہت ہی پرانا ہمارے جو ہے نا عصر اسلام سے بھی پہلے کی یہ کہاوت ہے کہ قبر سے لے کر مطلب گود سے ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو علم ہے، ماں کی گود سے قبر کے آغوش تک، قبر کے آغوش تک آپ کو سیکھنے کے عمل سے آپ گزرتا ہے، انسان موت تک گزرتا ہے اس عمل سے. تو میرے خیال میں اب بھی اگر ٹائم ہے اور ارد گرد اگر کوئی غلط مشورے دینے والے جو ہیں یہ اگر ان سے تھوڑے سے دور کر دیا جائے، اس کو یہ بار بار اس کو نہ کرے کہ آنکھ کے سرخ ہے آپ کی، بس آپ جو ہے نا جائے. اور ایک اس کو اپنی جو بیگم صاحبہ ہے اس سے تھوڑا سا دور، کیونکہ بہت سنتا ہے اپنی بیگم سے کیسے، اور آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. نہیں مگر یہ مبارک صاحب کرے ان کی سنتے ہیں، ان کی سنتے ہیں. تو کیا میں بتا دوں یہ جب یہاں پہ میں بات پاسبل وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ان کو کنونس کیا جائے کہ خان صاحب کو میں کنونس ایگزیکٹلی وہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ آپ مذاق لگ سیار صاحب کو مذاق لگ رہی ہو، اور ہے مطلب ان حالات میں اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی یہاں پر. ایک پاکستان کی پوری جو ہے نا ہماری معاشرت اور ہمارے جو سیاسی مسائل ایک خاتون جو اس میں جہاں پہ جب تھے پولیس لائن میں، میری بات سنیں، ان کا ایک ڈیمانڈ تھا مسلسل جتنے بھی وکیل گئے کہ مجھے بیوی سے بات کرنے دو. پھر جب میں نے اس سے علم گرفتاری کے بعد جب وہ گئے زمان ہاؤس تو پہنچتے ہی اپنے بہنوں کے ساتھ جب ملے تو پہلا سوال کیا ہے، وہ بشرا بیوی کو بھی گرفتار کرنے آئے تھے. اس کا مطلب ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ بات اور پہ ان کی ضعیف الاعتقادی کو آپ دیکھیں، اور اس کو اعتقاد کا یہ عالم ہے کہ جو کہتی ہے تو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان سے دور کریں، اور اس کے مشورے دینے والے ہیں ان سے، اور تھوڑا سا اس کو عقل یہ دے کہ بھائی جان آپ کو جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اس نے آپ کو اٹھایا تھا، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا ہے. جس کو آپ نے جو ہے نا سرعام باجوہ صاحب کو تو آپ نے اتنا بیچارے اس کو کر دیا جتنا احسانات پہ کیا تھا معاملہ نہیں، اس کے لیے تو معاملات ٹھیک کیے تھے نا. ان کو کیا ان کے بیانات کتنے پڑے ہیں بھائی. جو چلے مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہا گیا. چلے بہت بہت شکریہ مبارک صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا تجزیہ دیا. سیار آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا تجزیہ لوگوں نے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.